सुबह का वक्त था। बच्चे साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहने हंसते खेलते अपने अपने क्लासरूम्स की तरफ दौड़ रहे थे। लेकिन इसी हजूम से कुछ फासले पर एक दुबला पतला सा लड़का फटे पुराने कपड़ों में एक बड़ा सा बोरा उठाए सड़क के किनारे झुका हुआ था। वो कूड़ेदानों से प्लास्टिक चुन रहा था। उसका नाम फाहद था, उम्र सिर्फ 13 साल, मगर चेहरे पर 25 साल की मजबूरी का बोझ साफ झलकता था। बाल गर्द से अटे हुए थे, हाथों पर खराशी थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वही चमक जो किसी गैर मामूली ज़हीन बच्चे के दिमाग में छुपी होती है। फहद रोज़ सुबह स्कूल के बच्चों को देखकर मुस्कुरा देता था। उसे स्कूल से बेहद मोहब्बत थी, मगर गुर्बत ने उससे तालीम का हक छीन लिया था। वो दूर खड़ा स्कूल की खिड़कियों से अंदर झांकता, जैसे किसी और ही दुनिया को देख रहा हो। आज क्लास में रियाजी का पीरियड था। क्लास में दाखिल हुए सर शाकिर, जो स्कूल के सबसे सख्त और सबसे ज़हीन उस्ताद माने जाते थे। क्लास में मुकम्मल खामोशी छा गई। सर शाकिर ने कहा, आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल देने वाला हूँ। तमाम बच्चे चौंक गए। हमजा, जो क्लास का टॉपर था, गर्दन सर टेढ़ी करके फख्र से बैठ गया। उसे पूरा यकीन था कि वो ये सवाल हल कर ले। सर शाकिर ने ब्लैक बोर्ड पर एक लंबा और निहायत उलझा हुआ मसावात लिखना शुरू किया। लाइनें, रूट्स, फ्रैक्शंस, ऐसा सवाल जो शायद कॉलेज के बहुत से तलबा ने देखा भी ना हो। फहद, जो बाहर कूड़ा चुन रहा था, खिड़की से बोर्ड पर बनता हो हर निशान गौर से देख रहा था। उसकी सांस थम गई। ये सवाल उसके लिए खजाने से कम नहीं था। सर शाकिर ने चाक नीचे रखा और गहरी आवाज में कहा, जो इस सवाल को हल करेगा उसका नाम इस स्कूल की तारीख में सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। क्लास में हलचल मच गई। सब बच्चे कलम और कापी संभाल कर तेजी से हल करने लगे। हमजा ने पूरा सफ़ा फार्मूलों से भर दिया। सारा ने कैलकुलेटर निकालने की कोशिश की तो सर ने डांट दिया। क्लास का माहौल बोझल हो गया। 20 मिनट गुजर गए। सर एक एक कापी देखते गए। हर जगह गलतियां ही गलतियां थी। सर बोले, जल्दबाजी ना करो, सवाल अपनी कॉपी में उतार लो और जो कल तक हल कर लेगा उसे इनाम मिलेगा। घंटी बची। बच्चे कापियां उठाए बाहर की तरफ दौड़ पड़े। सबके चेहरों पर परेशानी थी कि यह सवाल आखिर हल कैसे होगा। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। बच्चे बैग लटकाए गेट से बाहर निकल रहे थे, मगर बाहर एक बच्चा ऐसा था जो कहीं भी नहीं जा रहा था। फाहद वो बच्चों को नहीं बल्कि ब्लैक बोर्ड को देख रहा था। जब आखिरी बच्चा भी निकल गया तो फाहद आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब गया। उसने झुककर पूरा सवाल देखा। हर निशान, हर अदद, हर पैटर्न उसने अपने नन्हे से दिमाग में महफूज कर लिया। फाहद ने खुद से सरगोशी की, ये मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। वो अपना बोरा उठाता है और तेज़ी से अपनी झोंपड़ी की तरफ भागता है। फाहद की झोंपड़ी कच्ची आबादी की आखिरी कतार में थी। टूटा हुआ दरवाज़ा, टपकता हुआ छप्पर, अंदर मिट्टी का चूल्हा और एक टूटी हुई चारपाई। माँ मजदूरी पर गई हुई थी। फाहद सीधा उस कमरे में गया जिसकी दीवारों पर पुराने मसावात पहले ही लिखी हुई थी। उसने दीवार पर कोयले से स्कूल वाला सवाल बड़े गौर से लिखा। दीवार से आ हो गई, मगर फहद की आंखों में रोशनी बढ़ती चली गई। वो घंटों बैठा रहा। पहले एक गलत रास्ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे पैटर्न समझ आ गया था। दीवार पर उसकी उंगलियां नाचने लगीं। निशानात, अदात, मंतक सब उसकी गिरफ्त में आता चला गया। 2 घंटे, 3 घंटे, फिर 4 घंटे। आखिरकार वो खड़ा हुआ और मुस्कुरा दिया। उसने दुनिया के सबसे मुश्किल सवाल का बिल्कुल दुरुस्त हल निकाल लिया था। वो बच्चा जो कभी स्कूल में भी नहीं गया था, अगले दिन अभी कोई बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा था। गेट पर गार्ड ऊँग रहा था। फहद ने मौका देखा और दीवार पर लांग कर अंदर चला गया। वो क्लासरूम में पहुंचा, बोर्ड साफ किया और अपने अनोखे अंदाज में एक एक स्टेप लेकर हल मुकम्मल कर दिया। पूरा बोर्ड मसावातों से भर गया। ऐसा हल जो किसी कॉलेज के प्रोफेसर को भी हैरान कर दे। उसने नाम नहीं लिखा, कुछ भी नहीं। उस खामोशी से बाहर निकला और स्कूल के बाहर अपनी उसी जगह पर कूड़ा चुनने लगा। 9 बजे क्लास शुरू हुई। सब बच्चे अंदर दौड़े, मगर जैसे ही उस्ताद साहब दाखिल हुए वो ठिठक गए। उनकी आंखें फैल गई, सांस रुक गई। कल वाला मुश्किल सवाल मुकम्मल तौर पर हल शुदा था। सर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। हर कदम, हर मंतक, हर हिसाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो जोर से बोले, ये किसने किया? पूरा क्लासरूम सुन हो गया। कोई आवाज़ नहीं आई। हमजा खड़ा होकर बोला, सर ये हम में से किसी ने नहीं किया। उस्ताद चीखे, जिसने किया है सामने आए। तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मगर कोई खड़ा ना हुआ, कोई आवाज़ ना आई। सब बच्चे हैरान थे, आखिर ये कौन है? उस्ताद की आवाज़ मज़ीद भारी हो गई, अगर सामने आओगे तो मैं इनाम भी दूंगा और पूरे स्कूल के सामने इज्जत भी। फिर भी कोई सामने नहीं आया। क्लासरूम में सन्नाटा छाया रहा। ये सिर्फ हैरत नहीं थी, ये तारीख थी। पहले सवाल का शानदार हल देकर सर शाकिर के चेहरे पर हैरानियत और जसस दोनों नुमाया थे। मगर जब किसी ने आगे आकर ये नहीं कहा कि ये हल उसके जहन का कमाल है, तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वो ब्लैक बोर्ड को घूरते रहे जैसे ये सब कोई ख्वाब हो। सवाल इंतहाई मुश्किल था और हल प्रोफेसर के दर्जे का। उन्होंने गहरी सांस ली और बच्चों की तरफ मुड़कर बोले, अगर कोई सामने नहीं आना चाहता तो मैं एक और सवाल देता हूँ।
کلاس میں ہلچل مچ گئی، کچھ بچے کرسیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، کچھ نے ماتھا پکڑ لیا۔ استاد کا چہرہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ انہوں نے چاک اٹھائی اور بلیک بورڈ پر ٹیڑھے میڑھے نشانات ابھرنے لگے، اعداد، علامتیں، پیچیدہ متغیرات، لامحدود کی طرف بڑھتی لکیریں۔ اتنا مشکل سوال کہ بچے صرف دیکھتے رہ جائیں۔ جب سوال مکمل ہوا تو وہ مڑے اور بولے، یہ سوال میں نے خود 10 سال میں حل کیا تھا۔ پورا کلاس روم چونک گیا۔ 10 سال! کچھ بچے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ نے قلم رکھ دیے، کچھ نے کاپیاں بند کر دی۔ استاد نے پرسکون آواز میں کہا، تمہیں کئی دن ملیں گے، آرام سے حل کرنا۔ گھنٹی بجی اور بچے آہستہ آہستہ کلاس روم سے نکلنے لگے۔ کھڑکی کے باہر وہی دبلا پتلا بکھرے بالوں والا لڑکا کھڑا تھا، فہد، وہی بچہ جو کوڑا چن کر اپنا پیٹ پالتا تھا، جس کے پاس نہ کاپی تھی، نہ کتابیں تھیں، نہ قلم، مگر ایسا دماغ جیسی دنیا ابھی سمجھ ہی نہیں سکتی۔ سب بچے جا چکے تھے، استاد بھی نکل گئے تھے، مگر فہد وہیں کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں سوال کو اس طرح پڑھ رہی تھی جیسے اعداد خود اس سے باتیں کر رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب گیا اور پورا سوال غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ یہ سوال صرف مشکل نہیں تھا، بلکہ ایسا تھا جسے سمجھنے میں بھی کسی کو برسوں لگ جائے۔ مگر فہد کی آنکھوں میں نہ ڈر تھا، نہ گھبراہٹ، صرف تجسس تھا، صرف چمک۔ اس نے پورا سوال یاد کر لیا اور پھر اپنی بوری اٹھا کر اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ فہد کا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بجلی نہیں تھی، دیواروں میں سیلن بسی ہوئی تھی، چھوٹے سے غسل خانے میں ایک بلب تک نہیں جلتا تھا، مگر آج اسے کسی روشنی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا دماغ خود روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے پرانا کوئلہ اٹھایا اور دیوار پر سوال لکھ دیا۔ دیوار پر اعداد پھیلنے لگی، کہیں مشکل حساب، کہیں پیچیدہ پیٹرن، کہیں لامحدود میں گم ہو جانے والی مساواتیں۔ فہد کا دماغ مسلسل دوڑ رہا تھا، کبھی وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا، کبھی اٹھ کر لمبی لکیریں کھینچتا۔ رات گہری ہوتی گئی، باہر کی دنیا سو گئی، مگر اس اندھیرے کمرے میں ایک بچہ پوری دنیا سے اکیلا لڑ رہا تھا، عادات سے، بھوک سے، تھکن سے اور اپنی قسمت سے۔ کئی بار وہ تھک کر آنکھیں بند کر لیتا، مگر ہار نہیں مانتا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جنون تھا جو صرف نابغہ لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور آخرکار فجر سے ذرا پہلے وہ سوال حل ہو گیا، بالکل درست، بالکل مکمل۔ فہد کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ دوبارہ اسکول پہنچ گیا۔ کلاس روم خالی تھا، کھڑکی آدھی کھلی ہوئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے پورا حل بورڈ پر لکھ دیا، نہ ایک غلطی، نہ ایک قدم چھوٹا۔ کام مکمل ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا، مگر اس سکون کے پیچھے خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ وہ باہر نکلنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، رکو! اس کا پورا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا، دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سر شاکے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ فہد کی سانسیں اٹک گئی، اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ بس پوری طاقت سے بھاگ پڑا جیسے اس کی جان خطرے میں ہو۔ استاد نے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کچی آبادی کی گلیوں میں ایسے غائب ہوا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ سر شاکر آہستہ آہستہ بلیک بورڈ کے قریب آئے۔ ان کی سانس بھاری تھی، آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں، اور جب انہوں نے پورا حل پڑھا تو وہ وہیں ٹھہر گئے۔ حل بالکل درست تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ حیران کن۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ جس سوال کو حل کرنے میں مجھے خود 10 سال لگے، اس نے ایک رات میں کر دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ اسکول پڑھے بغیر، کتاب کاپی کے بغیر ایسے سوال حل کر ہے۔ یہ بچہ صرف ذہین نہیں بلکہ… سر شاکر بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت، بے چینی اور سچ جاننے کی شدید پیاس صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے رہے، مگر بیٹھ نہ سکے۔ دل میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ وہ بچہ کون تھا۔ کچھ دیر پہلے ایک دبلا پتلا گھبرایا ہوا لڑکا ان کے سامنے کھڑا تھا، اور پھر ہوا کی طرح غائب ہو گیا۔ کون سا بچہ ایسے سوالات حل کرتا ہے جنہیں سمجھنے میں بڑے بڑے ڈاکٹر اور پروفیسر برسوں لگا دیتے ہیں؟ کون سا بچہ صبح 5 بجے اسکول آ جاتا ہے؟ استاد کرسی پر بیٹھے ہوئے بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ لڑکا اپنی دنیا سے اکیلا لڑ رہا ہے، اور شاید اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ دوپہر تک انہوں نے کئی بچوں سے پوچھا کہ کیا صبح کوئی جلدی آیا تھا، کسی نے کسی کو دیکھا تھا، مگر ہر جواب ایک جیسا تھا، نہیں سر، کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ تب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ بچہ اسکول کا تھا ہی نہیں۔ اب استاد کو سمجھ آنے لگا کہ سچ اسکول کی دیواروں کے باہر کہیں چھپا ہے۔ لنچ ٹائم ہوتے ہی وہ اسٹاف روم سے پانی کی بوتل لے کر اسکول کے پیچھے کی طرف نکل گئے۔ ان کی نظریں بچوں پر نہیں بلکہ گلیوں، جھونپڑیوں اور کوڑے کے ڈھیروں پر تھیں۔ انہیں بس ایک ہی شک تھا، اس کے کپڑے، اس کی گھبراہٹ اور اس کے خوف سب ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کرے تھے۔ دھوپ تیز تھی، گرم ہوا بھاری لگ رہی تھی، مگر استاد کی رفتار کم نہ ہوئی۔ وہ ان تنگ راستوں میں داخل ہوئے جہاں کھیلنے سے زیادہ کام کرتے بچے نظر آتے ہیں۔ کوڑے کی بدبو، ٹوٹی جھونپڑیاں، سر کے اوپر لٹکتے تار، ہر طرف غربت کی گھٹن۔ ایک جگہ چند بچے بوریاں لیے پلاسٹک چن رہے تھے۔
استاد نے نرم آواز میں پوچھا، کیا تم میں سے کوئی صبح اسکول کے پاس تھا؟ ایک دبلا پتلا لڑکا پھٹے کپڑوں میں، کیا تم میں سے اسے کوئی جانتا ہے؟ بچوں نے سر ہلا کر نفی میں جواب دیا، کچھ نے سہمے ہوئے انداز میں انہیں دیکھا۔ پھر ایک چھوٹے بچے نے آہستہ سے کہا، سر شاید وہ فہد ہوگا۔ استاد کی سانس رکی، انہوں نے پوچھا، فہد کہاں رہتا ہے؟ بچے نے انگلی سے جھونپڑیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، پیچھے والی لائن میں سر، اس کے گھر میں لائٹ بھی نہیں ہے۔ استاد اسی طرف پڑھ کے، وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کی آدھی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی دروازہ نہیں تھا، بس ایک پرانا پردہ، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ استاد نے آہستہ سے پردہ ہٹایا اور جو منظر انہوں نے دیکھا وہ انہیں اندر تک ہلا گیا۔ پوری جھونپڑی کی دیواریں، حتیٰ کہ غسل خانہ بھی، ہر جگہ کوئلے سے لکھی ہوئی مساواتوں سے بھرا ہوا تھا۔ مساواتیں، حساب، گراف، لامحدود تک جاتی ہوئی لائنیں، کچھ صاف، کچھ مٹے ہوئے، کچھ اتنے گہرے جیسے کسی نے رات بھر روشنی میں نہیں بلکہ اپنے دماغ میں لکھی ہوں۔ یہ کسی غریب کا گھر نہیں تھا، یہ کسی غیر معمولی دماغ کی دنیا تھی۔ استاد کی آنکھیں بھر آئیں، انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے دیوار کو چھوا، ہر نشان ایک کہانی سناتا محسوس ہو رہا تھا، جدوجہد کی، تنہائی کی، جنون کی۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی ہلکی سی آہٹ آئی، انہوں نے مڑ کر دیکھا، فہد دروازے پر کھڑا تھا، مٹی میں اٹا ہوا، تھکا ہوا، آنکھوں میں خوف لیے، وہ کانپ رہا تھا، پکڑے جانے کا نہیں بلکہ سمجھے جانے کا خوف۔ استاد کچھ کہنا چاہتے تھے مگر لفظ گلے میں اٹکے۔ آخر کار انہوں نے آہستہ سے پوچھا، فہد یہ سب تم نے کیا ہے؟ فہد نے نظریں جھکا لی اور ہلکا سا سر ہلا دی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ سرگوشی میں بولا، سر میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ یہ سنتے ہی استاد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ آگے بڑھے، فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، غلط نہیں فہد، تم نے وہ کر دکھایا ہے جو شاید میں بھی پوری زندگی میں نہ کر پاؤں۔ پہلی بار فہد نے استاد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ امید بھی چمک رہی تھی۔ تو استاد نے محسوس کیا کہ یہ بچہ صرف باصلاحیت نہیں بلکہ ایک انمول ہیرا ہے۔ ان کا دل بھر آیا، ایک عام استاد کے لیے کسی بچے میں اتنا بڑا ٹیلنٹ دیکھ لینا کسی خزانے کی دریافت سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، فہد تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کر دکھایا ہے؟ فہد خاموش رہا، نظریں زمین پر جمائے، نہ ہاں کہی نہ انکار۔ استاد نے بات جاری رکھی اور نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولے، یہ دیواریں تمہارے لیے چھوٹی ہیں، یہ دماغ کسی بھی اسکول کے ٹاپر سے کہیں آگے ہے۔ فہد کی آنکھوں میں نمی بڑھ گئی، وہ دھیمی آواز میں بولا، سر مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے مگر اسکول میرے بس میں نہیں۔ اس کے لفظوں میں شرمندگی بھی تھی، مجبوری بھی، اور ایک دبی ہوئی چیخ بھی۔ استاد کا گلا بھرا ہے، انہوں نے کہا، اسکول تمہارے بس میں نہیں یا اسکول نے تمہیں کبھی موقع ہی نہیں دیا؟ کچھ لمحوں کے لیے ہوا تک رکی ہوئی محسوس ہوئی۔ فہد کی آنکھوں میں ماضی کی تصویریں ابھر آئیں، جب وہ کتاب اٹھائے بچوں کو دیکھتا تھا، جب وہ اسکول کی کھڑکی سے جھانک کر صرف خواب دیکھتا تھا، جب کھیلنے کی عمر میں وہ کوڑا چن رہا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹتی ہوئی نکلی، سر گھر میں کھانا مشکل سے ملتا ہے، اسکول کی فیس کہاں سے آئے گی؟ استاد کی مٹھی بھنج گئی، اتنا ٹیلنٹڈ بچہ صرف پیسوں کی وجہ سے تعلیم سے محروم تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، تم کل سے میرے اسکول میں پڑھو گے۔ فہد فیس کی فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ فہد چونک گیا، اس کی سانسیں جیسے رک گئی ہوں۔ سر سچ میں؟ ہاں سچ میں۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، فہد نے گلا صاف کیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، مگر سر میں کوڑا چنتا ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، اس میں سماج کا خوف تھا، مذاق کا، ذلت کا۔ اگر بچوں کو پتہ چل گیا، اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو۔ استاد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بولے، اگر کوئی تمہارا مذاق اڑائے گا تو سب سے پہلے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ فہد نے پہلی بار آنکھیں اٹھا کر سیدھا استاد کو دیکھا، اس نظر میں اب خوف کم اور یقین زیادہ تھا۔ اچانک باہر سے دو سخت اور غصے بھری آوازیں آئیں۔ استاد باہر نکلے تو دو آدمی کھڑے تھے، شاید جھونپڑیوں کے ہی مزدور۔ ایک نے پوچھا، صاحب آپ فہد سے کیا بات کر رہے تھے؟ استاد نے جواب دیا، میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، جاننا چاہتا تھا۔ دوسرا آدمی کڑوی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، صاحب فہد پڑھائی وڑھائی کے لیے نہیں بنا، یہ تو کوڑا چن کر ہی پیٹ پالتا ہے، اس سے کوئی امید نہ رکھے، ایسے بچے بڑے لوگوں کے اسکولوں میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ یہ سنتے ہی سر شاکر کا خون کھول اٹھا، انہوں نے سخت لہجے میں کہا، قابلیت مٹی میں نہیں ملتی مگر جب نظریں گندی ہوں تو ہر ہیرا کچرا ہی لگتا ہے۔ دونوں آدمیوں نے منہ بنایا اور وہاں سے چلے گئے، مگر یہ بات فہد نے بھی سن لی تھی۔ اسے لگا جیسے دنیا بار بار اسے یہی یاد دلا رہی ہو کہ تو کوڑا چننے والا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے خوف اتر آیا۔ سر شاکر واپس چوپڑی میں آئے، فہد وہیں کھڑا تھا، خاموش اور سہما ہوا۔ شاکر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، فہد اگر تم تیار ہو تو میں تمہیں صرف اسکول ہی نہیں لے جاؤں گا، میں تمہیں اس جگہ لے جاؤں گا جہاں میں تمہیں دنیا کا سب سے بڑا ریاضی دان بننا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فہد کے ہونٹ کانپے، سر کیا میں واقعی یہ سب کر سکتا ہوں؟ استاد مسکرائے، تم تو وہ کر چکے ہو جو بڑے بڑے پروفیسر بھی نہیں کر پاتے، اب تمہیں صرف ایک موقع چاہیے۔ فہد کے اندر کچھ ٹوٹ کر جڑ گیا، دل میں ایک نیا اجالا جاگ اٹھا۔ فہد کو پڑھانا آسان کام نہیں تھا، وہ غریب تھا، ڈرا ہوا تھا، خود پر یقین کم تھا، مگر استاد نے ٹھان لی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے
یہ بچہ دنیا دیکھے گا اور دنیا اسے دیکھے گی۔ اسی رات سر شاکر پرنسپل کے گھر پہنچے اور ساری کہانی سنائی۔ کوڑا چننے والا بچہ، دیواروں پر بنے حل، زمین پر لکھے گئے سمبلز۔ سر، ہمیں اس بچے کو آگے پڑھانا چاہیے۔ یہ بچہ خزانہ ہے۔ اگلی صبح اسکول میں نوٹس لگ گیا کہ جو بھی لڑکا یہ سوال حل کرے گا اسے مکمل اسکالرشپ، رہائش، کھانے کی سہولت اور سالانہ انعام دیا جائے گا۔ اسی وقت فہد اسکول کے باہر کھڑا وہ نوٹس پڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ امید تھی۔ پہلی بار اسے لگا کہ شاید یہ دنیا اس جیسی نہ ہو، مگر اس کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ بنا سکتی ہے۔ سر شاکر نے اسے دور سے دیکھا۔ اس بار آواز نہیں دی، بس مسکرا دی اور اپنی ڈائری سے وہ کاغذ نکالا جس پر انہوں نے لکھ رکھا تھا، کوڑا چننے والا ریاضی جینیس فہد۔ فہد نے انہیں دیکھا اور مسکرا دیا، جیسے کہہ رہا ہوں میں آ رہا ہوں، بس ذرا سا حوصلہ جمع کر رہا ہوں۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ ایک غریب بچہ جو دنیا سے چھپ کر راتوں کو دیواروں پر سوال حل کیا کرتا تھا، آج اپنی نئی زندگی کی طرف پہلا قدم بڑھا چکا تھا۔ فہد بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا چونک گیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، ریاضی سے نہیں بلکہ اتنی ساری نظروں سے۔ استاد سمجھ گئے، آہستہ سے بولے، آرام سے، یہ دیوار نہیں ہے مگر یہ بھی تمہارا ہی بورڈ ہے۔ فہد نے گہری سانس لی اور لکھنا شروع کر دیا۔ اب اس کا ہاتھ نہیں کانپ رہا تھا بلکہ جیسے اڑ رہا ہو۔ ایک ایک کر کے سمبلز ابھرنے لگے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ رات میں دیوار پر بناتا تھا۔ 10 منٹ، پھر 20 منٹ، پورا اسکول سانس روکے کھڑا تھا، اور پھر آخری لائن، آخری قدم، حل مکمل۔ سر شاکر نے جیسے ہی جواب دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ بچوں میں سے کسی نے تالیاں بجائیں، پھر سب نے، پھر پوری کلاس نے، اور پھر پورا اسکول تالیوں سے گونج اٹھا۔ آج پہلی بار کسی نے کوڑا چننے والے بچے کی کھل کر تعریف کی تھی۔ پرنسپل دوڑتے ہوئے آئے اور اعلان کیا، اس بچے کو آج سے ہمارا اسکول، ہمارا ہاسٹل، ہمارا کھانا پینا اور ہماری تمام سہولیات مفت ملے گی۔ فہد کام کیا، میں یہاں پر